अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खुद खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे और इस कौम पे और इस उम्मत पे रहम करे। तो नफ्स के इल्म के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं और जो टॉपिक मैंने ले के चला था वो अब अपने इख्तिताम की तरफ है। बस लास्ट 2 टॉपिक हैं इनके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको किसी और चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे जो हमारे किरदार को, हमारे नफ्स को या हमारा राब्ता अल्लाह और अल्लाह के नबी से कायम कर सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं अपने टॉपिक की तरफ ही आता हूँ। कुरान से मुंतखब चंद आयात चुनी हैं जो मैंने कुरान का मुताला करते हुए जो सोच के नए ज़ावियों को खोल देती हैं वो आपके सामने हवाला देकर आयत का और कुछ सूरत का मैं आपको बताऊंगा। बेशक आप जाके कुरान खोल के पढ़ के देख भी सकते हैं। तो सूरह यूनुस आयत नंबर 5 अल्लाह ताला कह रहा है कि वही है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चाँद को मुनव्वर फरमाया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर लो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया। वो अपनी आयतें समझदारों के लिए खोल खोल कर बयान करता है। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला हमें समझाने की कोशिश कर रहा है और हमें समझा रहा है बल्कि कि समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, यह आम सी हम कहावत भी एक दूसरे को बोलते हैं कि समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो रब भी हमसे कह रहा है कि समझदारों के लिए मैंने अपनी आयतें खोल खोल के बयान की हैं। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़िया ज़ुबान में, वाज़िया अल्फाज में अपने आपको हदायत का रास्ता बताया। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगली आयत की तरफ चलते हैं। सूरह हूद है, आयत नंबर 9 तक 11। जब कोई दुनिया की ज़िंदगी और इसकी आसाइश चाहता है तो इनके अमाल हम यहीं पूरे कर देते हैं। ठीक है, और इन्हें कुछ नुकसान नहीं दिया जाता। ये वही हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, और बर्बाद हो गया जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया था और ख़राब हो गया जो कुछ कमाया था। ठीक है, तो रब ताला हमें ये इस आयत में, इस सूरत में ये तलकीन कर रहा है कि जो दुनिया में तुम करते हो या दुनिया ये जो मैंने बनाई है ये तुम्हारी आजमाइश की जगह, ये मुस्तकिल जगह नहीं है तुम्हारे रहने की। तो यहाँ पे जो तुम अपना फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो या तुमने मकासद ऐसे बना लिए हुए हैं या दुनिया को अपना हमेशा का ठिकाना समझ लिया हुआ है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सूरह हूद में अल्लाह ताला 118 आयत से 119 आयत तक अल्लाह ताला कह रहा है, यहाँ तक कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउम्मीद होने लगे और ख्याल किया कि इनसे झूठ कहा गया है, तब इन्हें हमारी मदद पहुंची। ठीक है, जिन्हें हमने बचा लिया और हमारे अज़ाब को नाफरमानों से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अल्लाह के अज़ाब, जब अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह वार्न कर रहे हैं यहाँ पे कि जब मैं भेजूँगा अज़ाब तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकेगा, या फिर मैं जब गुस्सा कर जाऊँगा या मैं जलाल में आ गया तो फिर कोई कायनात की कोई शय उसको रोक नहीं सकती। ठीक है, उस अज़ाब को। ये अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला यहाँ पे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में ज़िक्र कर रहा है, लेकिन कुरान में कुछ चीज़ें और इशारे अल्लाह ताला ने जो कुरान उतारा ही इसीलिए है, पूरा कुरान ही उतारा इसलिए गया है कि तुम इबरत पकड़ो। जो अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाकर और ये कहानियाँ नबियों की आपको दोहराई हैं, वो इसलिए दोहराई हैं कि हम इबरत पकड़ें, हमें पता चले कि हमसे पहले कौन सी कौमें आई थी, क्या किया उन्होंने और कैसा कैसा इल्म उनको अल्लाह ने दिया था और उनका ठिकाना कैसा हो गया। ठीक है, वो भी दुनिया में के परस्तिश में लग गए, वो दुनिया को पाने के चक्कर में लग गए। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको वार्न किया, समझाया। जब नहीं समझे फिर नबियों को उन्होंने बुरा भला कहना शुरू किया, यहाँ तक कि कत्ल करना शुरू कर दिया ना। तो फिर अल्लाह ताला ने अपना जलाल दिखाया। ठीक है, और अपना जलवा
دکھایا، تو پھر جب رب جلوہ دکھائے گا تو پھر اس کی تخلیق کردہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کی جرأت ہو سکتی ہے کہ اس عذاب کو ٹال سکے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 41، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں تک گھٹاتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ہٹا نہیں سکتا، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ دیکھو دنیا پہ رہ رہے ہو، دنیا میں رہو، یہ تمہارے آزمائش کی جگہ ہے، یہ تمہارے امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ رہو، لیکن جو تمہارا اصل مقصد ہے اس کو پانے کی طرف آؤ۔ ٹھیک ہے، بے شک تمہارے سے ہر بات کا سوال کیا جائے گا۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 53، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز دنیا میں جو کائنات میں جو ہے موجود ہے جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، کھانا پینا، ہوا، پانی، آگ، جو بھی کچھ کائنات کا ذرہ سے ذرہ، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے ہمارے لیے؟ تو اور پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسے فریاد کرتے ہو۔ تو جب ہمیں تکلیف، جب ہم اینڈ ہو جاتا ہے نا ہمارا، جب ہمیں بخار بھی 104 ہو جائے، 203 ہو جائے، 102 103 ہو جائے، پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اس سے پہلے ہمیں اللہ بھی یاد نہیں آتا نا۔ تو اللہ انہی کے بارے میں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جب تم تکلیف پہنچتی ہے، ذرا سی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو تم پھر بھاگتے ہوئے آتے ہو میری طرف۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 78، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کس چیز کو نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان، آنکھیں، ناک اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو۔ ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے جسمانی اعضاء دیے ہیں، ان سے مستفید ہو، ان سے تم فائدہ یہ حاصل کرو کہ تم مجھے پہچانو، میری طرف آؤ، ٹھیک ہے، اور میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اعضاء تمہارے جسم کے ساتھ میں نے جوڑے ہیں۔ تو سورہ کہف آیت نمبر 28 ہے، تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ساری بات نفس کی آ رہی ہے، اور آپ کی خواہشات کی آ رہی ہے، اور آپ کی دنیا کے چکر میں پڑنے والی بات آ رہی ہے کہ رب تمہیں بتا رہا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو گے تو بربادی کی طرف جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی صحبتوں کو ٹھیک کرو، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھا کرو، اللہ کے بندے تلاش کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بندے تلاش کرو۔ جب ایک نوٹ ہو، 500 کا ہو، 1000 کا ہو، اسے لیتے ہوئے ہم کسی دوسرے انجانے انسان سے لیتے ہوئے اس کو 100 دفعہ ہم چیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری اوقات ہے ایک نوٹ کو لیتے ہوئے، اور رب کو پہچاننے میں اور رب کے بندوں میں کی پہچان کرنے میں ہم ذرا سا بھی وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کون سا ایسا انسان ہے جو ہمیں رب سے جوڑ سکتا ہے۔ یہ قصے کہانیاں ہیں کہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، بھائی انہی کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے ابھی تک۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، جو ہر ٹائم اللہ کی یاد میں ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رب کو تلاش کرو اور رب آپ کو نہ ملے، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں کہ فلاں کا فقہ یہ ہے، فلاں کا فقہ یہ ہے، مسجد کے باہر یہ لکھا ہے، مسجد کے باہر یہ وہ لکھا ہے۔ تم نے مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے، تم نے یہ اندر وہ فقہ کی بحثیں نہیں کرنے جانا، تم نے نماز ادا کرنے جانا ہے۔ تم چپ کر کے جاؤ، اپنی نماز پڑھو، اپنے رب کا شکر ادا کرو اور واپس آ جاؤ، بس۔ اللہ نے تمہیں عقل اور شعور کس لیے دیا ہے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے دیا ہے، انجینئر بننے کے لیے دیا ہے، اپنا بندہ بننے کے لیے نہیں دیا کہ میرے قریب آؤ، مجھے پہچانو، مجھے جانو، میرے نبی کو جانو، میرے محبوب کو جانو۔ یہ عقل اور فہم اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے تعارف اور اپنے نبی کے تعارف کے لیے دی ہے تمہیں۔
اور تم اسے ضائع کرتے ہو دنیا کے کاموں میں۔ تو میں اپنے آپ کو بیچ میں شمار کر کے یہ ساری باتیں کرتا ہوں یا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں کسی کو تنقید کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے میرے رب نے توفیق دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو کسی کو توفیق دے دے کہ وہ اس کو ہدایت دے اور وہ اپنا کام کسی سے لے لے۔ تو آپ بھی ایسا کریے، جب آپ کو اللہ آپ کو لگے، آپ کو اندر سے احساس ہو کہ آپ ہدایت کے راستے پہ ہو، تو جب تم خود ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم چاہو نہ کہ تمہارا کوئی دوسرا مسلمان بھی اسی راستے پہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت 1 تا 2، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑھ کر منہ پھیرنے والے ہیں، ان کے رب کی طرف سے سمجھانے کے لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں آتی جسے سن کر ہنسی میں نہ ٹال دیتے ہوں۔ تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، ہم صرف ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ مولوی ہے جی ہمیں بولتا رہتا ہے، بس انہیں کی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولوی وہ بولتا ہے جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ کی بات کو تم ایسے ہی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہو تو کل تم اس کی رحمت کی بھی پھر امید رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بدبختی اور کم عقلی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 6، بے شک رات کا اٹھنا خوب دیر کر دیتا ہے اور بات بھی صحیح نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو اللہ پاک ہر معاملے میں اللہ پاک اخیر کر رہا ہے نا، یہاں پہ بھی اللہ نے اخیر کر دیا۔ اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سوئے نہ رہو، ساری رات سویا نہ کرو، اٹھ کے مجھے یاد بھی کیا کرو، جب اس ٹائم تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارے بہت قریب ہوں گا۔ تو بے شک جب آپ رب کو اس ٹائم یاد کرتے ہو جب پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے یا دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ جاگے ہو، تو اللہ کو یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے یا اللہ سے محبت آپ کی ایسی ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو پھر اللہ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ تمہیں پھر وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو میں سمجھاتا ہوں یا جو میں سمجھاتا آیا ہوں پچھلی قوموں کو، ٹھیک ہے؟ تو سورہ دہر آیت نمبر 1، انسان پر ضرور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اس کا ذکر کہیں بھی نہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو انسان پہ بے شک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انسان جانور سے قریب تر زندگی گزار رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اگر ہم ایولیوشن والی تھیوری نہ بھی مانیں کہ انسان بندر سے انسان کی طرف آیا ہے، یا یہ جو اس میں کوئی اس کو ماننا یا نہ ماننا اس کی بارے میں بات نہیں کرتا میں، لیکن اس کی قریب تر زندگی ہم نے گزاری ہے جانور کے، ٹھیک ہے؟ ننگے گھومنا، کوئی پتہ نہیں کھانے پینے کا، کوئی پتہ نہیں پہننے اٹھنے کا بیٹھنے کا، چھوٹے کی بڑے کی تمیز ہی کوئی نہیں، یہ ساری صفات جانوروں والی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، تمہیں تو میں نے تخلیق کیا، تمہیں بنایا، تمہیں سب مخلوقات پہ سبقت دی، تو تم نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ سورہ دہر آیت نمبر 30، اور جو تم چاہو گے اللہ چاہے گا، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو جب تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو تم چاہتے ہو، پھر اللہ ایسے ایسے رنگ دکھاتا ہے کہ آپ سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ اپنا کھیل کھیلتا ہے یا جب وہ اپنا آپ دکھاتا ہے تو پھر ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور اس کا دکھاوا ایک طرف ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 25 251 ہے، پھر اللہ کے حکم سے مومنوں نے جالوت کے لشکروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے حکمت اور سلطنت داؤد کو دی اور جو چاہا اسے سکھایا، ٹھیک ہے؟ اور سلطنت داؤد کو دی، اور اللہ کو بعض کے ذریعے سے دفاع کرا دینا نہ ہوتا تو زمین فساد سے برپا ہو جاتی، لیکن اللہ جہان والوں پر بہت مہربان ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ انسان پہ اتنا مہربان ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنی سوچ میں وہ بات لا ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں، بے حسی کی انتہا ہم نے کر دی ہے۔
تو یہ قرآنی آیات تھی کچھ جو میں نے چنی ہیں تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں نے ایسی کوئی چیزیں اپنی سوچ اور اپنے مطالعے سے تلاش کی ہیں جو آپ کے سوچ کے نئے زاویوں کو کھولتی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو بتاتی ہیں کہ بیٹا تم دنیا میں کیا کرنے آئے ہو، ٹھیک ہے، تو دنیا میں یہ کرنے نہیں آئے کہ پڑھو لکھو کھاؤ پیو سو جاؤ بس، کام کام کام، دنیا کے کام بس، نہیں، اس لیے نہیں آئے تمہیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کو تلاش کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو تلاش کرو، جو اپنے آپ کو تلاش کر لیتا ہے وہ اللہ کو تلاش کر لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے کی ہے، اور اس پہ غور کرو، جو خود کو تلاش کر لے گا انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کو تلاش کر لے گا۔ تمہیں اپنا ہی نہیں پتا، ہمیں اپنا آپ ہی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارا نام بھی ہم نے خود نہیں رکھا، ہمارا نام بھی ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے، ہم اپنے نام رکھنے کے بھی محتاج ہیں کسی کے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ یا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ، قوم پہ، اس امت پہ رحم کرے، اور اس ملک پاکستان پہ خاص طور پہ رحم کرے جو حالات چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صلاح افزت خان کی غائب سے مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ میری باتیں جن تک پہنچتی ہیں یا اللہ ان کو ان کی سمجھ اور توفیق عطا فرما، اور مجھے توفیق دے کہ میں یہ پیغام ایسے ہی اپنے بہن بھائیوں تک پہنچاتا رہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔